सुनियों के इमाम हैं, मुजद्दिद दिन व मिल्लत आला हजरत अजीम उल बरकत इमाम इल्म व हिकमत अशाह इमाम अहमद रिजा खान रहमतुल्लाहि ताला। आपसे सवाल किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को अल्लाह साहिब कहना जायज़ है? अल्लाह साहिब कहना ये जायज़ है? तो आला हजरत अजीम उल बरकत इमाम अहमद रिजा खान रहमतुल्लाहि ताला ने इस पर बाकायदा हदीस से दलील दी और कुरान से दलील दी। आपने कहा हाँ, अल्लाह की ज़ात को साहिब कहना जायज़ है, जिस तरह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये लफ्ज़ हैं, अल्लाहुम्मा अंत साहिबु, ऐ अल्लाह तू हमारा साहिब है, फिर सफ़र के अंदर। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो हदीस है अबू दाऊद शरीफ के अंदर। तो आला हजरत अजीमुल बरकत से ये सवाल किया गया कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए क्या साहिब का लफ्ज़ बोल सकते हैं? तो आपने कहा सरकार की हदीस में ये लफ्ज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फि सफरी वल खलीफतु फिल अहली वल माली, ऐ अल्लाह तू सफर में हमारा साथी है और हमारे अहल में, पीछे घर में, माल में, ऐ अल्लाह तू ही निगहबान है, हमारा माल उसका तू ही मुहाफिज है, हमारे अहल का मुहाफिज तू है। तो ये अल्फाज जिक्र करके हदीस से बाकायदा इस सवाल का जवाब दिया और साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां साहिब का लफ्ज़ आया तो आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला की कुरान फहमी देखिए, कुरान की समझ कितनी है कि एक बंदे ने एक लफ्ज़ पूछा है तो आपने उस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यनात से जवाब दिया है। और एक आलिम का तरीका भी यही होना चाहिए कि जब उससे सवाल किया जाए तो सबसे पहले वो मसला कुरान से बताए, अगर कुरान से मालूम ना हो तो फिर वो सुन्नत से मसला बताए और फिर वो सहाबा मर्दवान खुलफाए राशिदीन सहाबा के फैसले पढ़ के सुनाए, उनके अंदर मसला जरूर मौजूद होगा, अगर उनमें भी ना हो तो फिर क़ियास से मसला बताए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने साइल के सवाल का जवाब कुरान मजीद फुरकान हमीद से दिया। आपने कहा कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ऐसे आबाद तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले। तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो हिदायत पर हैं, हमेशा हिदायत पर हैं, हिदायत देने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रसूल बहक जाए और वो हक रस्ते से हट जाए। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने सहाबा मर्दवान को जो बात की उसमें साहिब का लफ्ज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब्बे ज़ुल जलाल ने खुद बोला और कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने कुरान मजीद से उस साइल के सवाल का जवाब दिया। दूसरे मकाम पर जहां आपके मलफूजात इकट्ठे किए, मलफूजात आला हजरत के नाम पर जो किताब है उसके अंदर दूसरी दलील भी कुरान मजीद फुरकान हमीद से दी, वमा साहिबुकुम बिमजनून, ऐसे आबाद तुम्हारे साहिब आप मजनून नहीं हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकल जो अता फरमाई है वो सारी कायनात के लोगों से बढ़कर अकल है, तुम्हारे साहिब मजनू नहीं हैं। दो आयतों से जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत ने दिया और सुभान अल्लाह, ये आयात बय्यनात लिखकर जवाब देकर इसके बाद जो आम उर्फ में लफ्ज़ बोला जाता है उसका जवाब भी आला हजरत अजीमुल बरकत ने दिया। आप कहने लगे मगर नामे अक़दस के साथ इस तौर पर लफ्ज़ साहिब का मिलाना, नामे अक़दस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उस नाम के साथ साहिब का लफ्ज़ मिलाना, इसके बारे में आला हज़रत कहते हैं ये आरियों और पादरियों का शियार है। यानी पादरी लोग उनको साहिब कहा जाता है, ये उनका तरीका है, उनका शियार है, उनकी निशानी है कि जब उनके साथ बात हो रही हो तो वो साहिब का लफ्ज़ बोलते हैं। आला हजरत कहते हैं ये आरियों पादरियों का शियार है, वो इसे मारूफ ताजीम में लाते हैं। मारूफ ताजीम में कि ये बात हर शख्स को मालूम है, किस तरह वो बोलते हैं, जैसे जैद
عمر کے لیے یہ بات رائج ہے کس طرح کسی کو بلایا جاتا ہے. ہم اکثر وہ لفظ سنتے ہیں شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب. یہ لفظ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیے، کہا حدیث میں بالکل جائز ہے، لفظ موجود ہے کہ سرکار کے لیے صاحب کا لفظ قرآن مجید میں آیا، اور حدیث میں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کا لفظ بولا ہے. برے صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیت عطا فرمائی ہے، توحید کو بیان کرنے کا کتنا عمدہ انداز ہے. حدیث میں لفظ موجود ہے کہ اللہ کی ذات پر سرکار نے صاحب کا لفظ بولا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی آیات بینات کے اندر رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کہا ہے. مگر اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ آریوں کا طریقہ ہے اور یہ پادریوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پادری کے لیے صاحب کا لفظ بولتے ہیں، یا عرف میں جو تعظیم کی جاتی ہے معروف تعظیم میں ہم یہ لفظ بولتے رہتے ہیں شیخ صاحب، پنڈت صاحب. اس طرح کے الفاظ عموماً سننے میں ملتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم جب بولیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہتے ہیں کہ اس لفظ سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن اگر بولنا پڑ جائے بولیں تو ہم کس طرح بولیں گے؟ یوں کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں اور مولا ہیں. آقا ہیں، مولا ہیں، صاحب ہیں. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں. جب ہم یہ نام لیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ساتھ ہیں کا ذکر کریں گے، ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، تو پھر کوئی مشابہت نہیں ہوگی. سننے والے کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس ذات کی تعظیم کر رہا ہے کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر جن کی تعظیم کا حوالہ دیا گیا ہے. محترم سامعین، ایسے ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک اور مقام پر فتاوی رضویہ شریف کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا ادب اور اس کی صفات کا ادب کہ اللہ کے لیے کون سا لفظ بولنا جائز ہے اور کون سا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا جائز ہے. تو دوسرے مقام پر ایک سائل نے سوال کے اندر یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بولے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاکرمین. لفظوں پر غور کریں. سائل نے سوال کے اندر یہ لفظ ذکر کیے کہ جس اکرم الاکرمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے نزول اجلال فرمایا. یہ سائل کا سوال ہے اور اس میں لفظ کیا ہے؟ اکرم الاکرمین. اور سائل نے بولا کن کے بارے میں ہے؟ سرکار کے بارے میں. لفظ اچھے ہیں، لفظوں کے معنی درست ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا علم دیکھیے، آداب الوہیت دیکھیے. اب دوسری طرف خارجی لوگ ہیں، جب اعلیٰ حضرت کا ہم بریلوی لوگ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے نبی کو اللہ سے ملا دیا ہے، فرق معلوم نہیں ہوتا، جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہی تم نبی کے لیے باتیں کر رہے ہو. حالانکہ ایسی بات اعلیٰ حضرت نے نہیں کی. جہاں بھی بات کی ہے یہ بات کی ہے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، کوئی نبی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے، معبود اللہ کی ذات ہے، مسجود اللہ کی ذات ہے، اللہ کو ہی سجدہ لائق ہے، اللہ کی ہی عبادت ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں. کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر کسی کے لیے سجدہ لائق نہیں ہے، اور کسی کو بھی ہم واجب الوجود مستحق عبادت نہیں سمجھتے، ہمیشہ رہنے والا نہیں سمجھتے. اللہ کی ذات بھی ازلی ہے، ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ رب العزت کی صفات بھی ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گی. یہ فرق ذہن میں رکھیے کہ سائل کے سوال میں یہ لفظ تھے جس اکرم الاکرمین صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا تو پتہ چلا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اکرم الاکرمین کا لفظ بولا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لمبا سوال تھا،
اس کے سوال سے یہ جملہ الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی، جو محدث بھی چوٹی کے ہیں، فقیہ بھی چوٹی کے ہیں اور عاشق بھی چوٹی کے ہیں، بڑے بڑے عاشقوں کے اندر جن کا نام آتا ہے، علی پور سیدہ سے ایک رسالہ چھپا تھا جس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ اعلیٰ حضرت علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، دیکھا تو دو تخت ہیں، ایک پر غازی علم الدین شہید بیٹھے ہوئے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو تو میں جانتا ہوں کہ یہ علم الدین ہے، مگر یہ دوسری طرف جو شخص جس کو آپ نے عزت اور تاج عطا کیا ہے، عزت کے منصب پر بٹھایا ہے، یہ کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت کا احمد رضا ہے۔ کہا اسے تو اس لیے تخت ملا علم الدین کو کہ اس نے راج پال کو واصل جہنم کیا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کتاب لکھی تھی، تو عاشق پہنچا، عاشق نے اس کا کام تمام کر دیا، اس لیے کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور اس پر پاک لوگ رہ سکتے ہیں، پلید لوگ نہیں رہ سکتے۔ تو غازی علم الدین شہید نے یہ فریضہ سر انجام دیا، آپ نے اس کو یہ عزت کا تخت عطا کر دیا ہے، مگر دوسری طرف یہ شخصیت کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احمد رضا ہے اور اس کو یہ تخت ہم نے اس لیے دیا ہے، اس نے میری شان میں اور میری آل کی شان میں، میری آل کی شان میں، اہل بیت کی شان میں اس نے یہ شعر لکھا ہے، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب سے اس نے شعر لکھا ہے، اس کی قبولیت اتنی ہے کہ میری بارگاہ میں یہ شعر قبول ہوا ہے اور اس وجہ سے رب ذوالجلال نے اسے یہ تخت عطا فرما دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، لوگوں نے غلط تعارف کروایا جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو برا کہہ رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ فتاوی رضویہ پڑھیں، انہیں پتہ چلے کہ شان الوہیت کیا ہے، آداب الوہیت کیا ہے، اور آداب الوہیت پر، شان الوہیت پر کس قدر اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا، سوال میں اور بھی الفاظ تھے لیکن اس پر ضروری سمجھا کہ میں تبصرہ کروں۔ سوال کے اندر اکرم الاکرمین کا لفظ سرکار پر بولا گیا تھا، آپ کہتے ہیں مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الاکرمین کہنے کی اجازت نہیں۔ کیا انصاف ہے، سبحان اللہ، عشق بھی ہے اور شریعت بھی ہے، ترازو برقرار رکھا ہے۔ عموماً جہاں آپ دیکھتے ہیں شاعری کا ذوق، وہاں شریعت کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، جہاں شریعت کو دیکھا جائے وہاں عشق کی کمی ہوتی ہے۔ لوگ اکثر شریعت بیان کرتے ہیں لیکن شریعت کو بیان کرتے کرتے آداب سے خالی ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ کچھ لوگ صرف بیان کرنے والے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ شخصیت ہے جنہوں نے آداب الوہیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ کہنے لگے مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الاکرمین کہنے کی اجازت نہیں، یہ نام پاک عرف میں رب العزت کے لیے ہے، یہ نام پاک عرف میں یعنی عام طور پر جو مشہور ہے، لوگ بولتے ہیں اکرم الاکرمین، تو یہ نام پاک عرف میں رب العزت کے لیے ہے۔ ایمان سے بتاؤ کہ اللہ رب العزت کی توحید کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا اعلیٰ حضرت نے۔ اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں، رہی بات یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں، اول بھی کہا آخر بھی کہا۔ یہ گزشتہ سالوں میں ایک بات چلی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ سرکار آخری نبی ہے، اول نہیں ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نور کے حوالے سے آپ کو اول بھی بنایا ہے اور وجود کے اعتبار سے آپ کو آخر بھی بنایا ہے، کہ آپ دنیا کے اندر آنے کے لحاظ سے آخر میں ہیں، عالم ارواح میں آپ کا نور ساری چیزوں سے پہلے تخلیق
किया गया। और ये बात आप मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों में सुनते रहते हैं कि हज़रत जाबिर ने यह सवाल किया था कि सबसे पहले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने किस चीज़ को पैदा किया? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, अपने नूर से पैदा फरमाया। तो ये सवाल उस हदीस से भी हल होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो यहाँ इबारत लिखी, आप कहते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरमुल अव्वलीन है वल आखिरीन, यानी आप अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया, मुस्तफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल उलमा मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलाली हमारे उस्ताद गिरामी हैं, शेखुल हदीस, उन्होंने इस मसला को बड़े अहसन अंदाज में उम्मत को समझाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया। तो आपने बाकायदा ये